नमस्कार, आदाब नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के शुमारे में हम बलूचिस्तान में तमाम सरकारी महकमों के मुलाजमीन के मुश्तरका एहतजाज और पाकिस्तानी फौज की दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ सियासी हलकों में मच रहे हंगामे पर खुसूसी रिपोर्ट्स के अलावा अहम तरीन खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सरकारी मुलाजमीन के मुश्तरका एहतजाज से बलूचिस्तान बदअमनी से दो चार। पाकिस्तानी फौज को पश्तून लीडर महमूद अचकजई ने दिया दहशतगर्दों की मां करार। और पाकिस्तान में खवातीन से बढ़ते इम्तियाज पर आलमी सर्वे में तशवीश का इजहार। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की मुतवाजी हुकूमत में बढ़ते जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ गमो गुस्से की बढ़ती लहर का। तशवीशनाक पहलू यह है कि बलूचिस्तान में रियासती मजालिम से दो चार आम बलोच ही नहीं बल्कि सरकारी मुलाजिमीन तक सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। ये जमीनी सच्चाई बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली और वजीर आला हाउस के सामने तमाम सरकारी महकमों के मुलाजिमीन के मुश्तरका एहतजाजी धरने से सामने आई। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो उसे मिटाने के लिए अवामी इनकलाब आता है। आजकल ऐसी ही खाना जंगी जैसी सूरत हाल है पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में आए रोज हो रहे हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे। खास बात यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की कठपुतली सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरेआम मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले मुजाहिरीन रियासती मजालिम से अजीरन बलोच शहरी नहीं बल्कि खुद बलूचिस्तान के सरकारी महकमों के मुलाजमीन हैं। और बलूचिस्तान के सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने इम्तियाजी सलूक और तानाशाही रवैये के खिलाफ मुश्तरका तहरीक छेड़ दी है और इस इनकलाबी तहरीक को हर तबके की पुरजोर हिमायत मिल रही है। पिछले जमाने में हम देखते आए थे, हर हुकूमत आती थी, महंगाई बढ़ती थी, तनख्वाहों में भी इजाफा होता था, लेकिन 3 साल से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1 रुपया का भी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, जबकि महंगाई सालों के बजाय हर महीने महंगाई में इजाफा हो रहा है। शेम इस हुकूमत पे, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, इनकी गवर्नेंस वो इस अवाम के इस इज्तिमा से वाज़ेह है। आखिरकार बलूचिस्तान के तमाम सरकारी महकमों के मुलाजमीन के ग्रैंड अलायंस ने क्वेटा में वजीर आला और गवर्नर हाउस के सामने धरना देने के लिए तंबू तानकर तानाशाही हुकूमत के होश उड़ा दिए। बलूचिस्तान एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस के बैनर तले हुकूमती ऐवानों के सामने सरापा एहतजाज सरकारी मुलाजमीन इमरान खान की वफाकी हुकूमत के वादे के मुताबिक अपनी तनख्वाहों में 25% इजाफा करने जैसे जायज मुतालबात कर रहे हैं। जब तक हमारे सारे मुतालिबात, तमाम मुतालिबात पे आपके कायदीन और ग्रैंड अलायंस मुतमईन नहीं होता, ये धरना जारी रहेगा, चलता रहेगा। हम डटे रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, आपके हकूक के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम सस्पेंशन के लिए तैयार है, जेलों के लिए तैयार है, डंडों के लिए तैयार है, आंसू गैस के लिए तैयार है, शेयरिंग के लिए तैयार है। आपके पुलिस आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। हम हर कदम उठाने के लिए तैयार है। हम सिर्फ इस इंतजार में है कि वहां से हमें हाँ और ना के जवाब आ जाए। ना के जवाब आ गया तो फिर हम बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में कभी डॉक्टर्स, कभी टीचर्स,
اور دیگر سرکاری محکموں کے ملازمین کمر توڑ مہنگائی کے عالم میں اپنی جائز مانگوں کے لیے ابھی تک الگ الگ احتجاج کر رہے تھے، لیکن کوئٹہ میں بلوچستان صوبائی اسمبلی اور سی ایم ہاؤس کے سامنے سراپا احتجاج GPE یعنی گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن کی بلوچ خواتین ٹیچرز پر حال ہی میں برپا کیے گئے ریاستی تشدد نے تمام سرکاری محکموں کے ملازمین کو متحد ہونے پر مجبور کر دیا۔ راحت کی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں سرکاری ملازمین کی مشترکہ جدوجہد کی سیاسی جماعتیں بھی بھرپور حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ گلوبل ٹیچرز ہماری مائیں ہماری بہنوں کو کس طرح روڈ پر گھسیٹا گیا، وہ اپنا حق مانگ رہی تھی، ان کو پرماننٹ کرنا تھا۔ آپ ہر سال ان کو جو ہے نا بڑھا دیتے ہیں لیکن پرماننٹ نہیں کرتے تاکہ وہ اوور ایج ہو جائیں اور اس کے بعد ان کو کہیں پر بھی جاب نہ ملے۔ آپ نوکریاں دے نہیں سکتے، آپ میں وہ قابلیت وہ اہلیت ہے نہیں۔ مجھ سے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ تو اپوزیشن کی ہے اس لیے آپ جام کے خلاف بات کرتی ہیں۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو اپنے خلاف خود ہے، جو اپنی نااہلی ہم سب کو بتاتی ہے۔ ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ اپوزیشن نے آ کر آپ لوگوں کو نہیں کہا کہ آپ لوگ یہاں آ کر بیٹھیں، نہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے بلوچستانی ہیں، اس سرزمین کے مالک آپ ہیں۔ گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے عہدیداروں اور سرکاری محکموں کے ملازمین کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور وزیر اعظم عمران خان کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ جام کمال کی صوبائی حکومت کی نظریں بلوچستان کے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ پر ہی مرکوز ہیں۔ انہیں بلوچستان کے عوام کو درپیش مشکلات کا نہ کوئی احساس ہے اور نہ ہی بلوچوں کے دکھ درد سے کوئی سروکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں تمام سرکاری محکموں کے ملازمین نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر 29 مارچ سے مسلسل احتجاجی دھرنا دے کر جام کمال کی صوبائی حکومت کا پہیہ جام کر دیا ہے، کیونکہ بلوچستان میں پولیس سمیت دیگر انتظامی ادارے کوئٹہ میں دھرنے پر بیٹھے سرکاری ملازمین کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کے حکومتی احکامات ماننے سے صاف انکار کر چکے ہیں۔ اب بات پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کو لے کر سیاسی حلقوں میں بڑھتی تشویش کی۔ اسی تشویش کے مد نظر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور پاکستانی پارلیمنٹ کے سابق رکن محمود خان اچکزئی نے اسلام آباد میں ایک جلسے سے خطاب کیا اور اس جلسے میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کو دنیا بھر کے دہشت گردوں کی ماں بتاتے ہوئے بلوچ اور پشتون قوموں کے خلاف بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کی پرزور مذمت کی۔ پاکستانی اقتدار اور سیاست پر حاوی آرمی اسٹیبلشمنٹ نہ صرف آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے بلکہ پاکستانی آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے آواز اٹھانے والے جمہوریت پسند سیاستدانوں کو غداری کے جھوٹے الزامات لگا کر جیلوں میں ڈال رہی ہے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے ایسے ہی غداری کے الزامات PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ پر بھی لگائے جا رہے ہیں اور PTM کے پارلیمانی لیڈران تک کو دہشت گردوں کی طرح ہتکڑیاں لگا کر اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کر کے ان کی سیاسی ساکھ خراب کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی فوج کی ان ناپاک سازشوں پر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ PTM بہت خطرناک ہے، غدار ہے، ہندو سے پیسے لے رہے، خدا کو مانو۔ کام کی کتاب آپ نے کہا اب میری ماں کی بے عزتی کریں گے، میری بہن کی بے عزتی کریں گے، میرے گھر پہ جاسوس سے بمباری کریں گے، آپ مجھے گھر سے بگائیں گے اور پھر آپ کا خیال ہے آپ ڈول پیٹیں گے میں ناچوں گا، لاکھ تم پہ بھی لاکھ۔ پاکستانی فوج کی جانب سے افغانستان کی سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف نام نہاد آپریشن کی آڑ میں پشتونوں کی رہائشی بستیوں پر جنگی طیاروں سے بمباری کی پرزور مذمت کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی نے۔
اور پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کو دنیا بھر کی دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کے لیے سیدھے طور پر ذمہ دار ٹھہرایا۔ سینکڑوں بار F-16 نے بمباری کی ہمارے بچوں پہ، اس نام سے کہ وہاں دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد کون تھے؟ آپ لائے دہشت گرد؟ وزیرستان غریبوں کو تو یہ پتہ نہیں کہ چچن اس طرف ہے کہ چچنیا اس طرف ہے، ازبک ادھر ہے یا ادھر ہے۔ آپ وہاں ازبک لائے، چچن لائے، پتہ دنیا جان کے دہشت گرد لائے، پھر ان کو اپنے مسلح کیا، ان کے ذریعے مولوی صاحبان کو، اکابرین کو، بزرگوں کو قتل کروایا، مولوی نور محمد، سراج الدین، سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے، اور پھر دہشت گردی کا لیبل ہمارے گلے میں ڈال دیا۔ آپ دہشت گردوں کی ماں تھے، ابھی دہشت گردوں کی ماں ہو تم۔ یہ تو دہشت گردی ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ یعنی PTM کی جانب سے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کے نعرے کو پوری طرح جائز ٹھہراتے ہوئے پشاور میں آرمی پبلک اسکول اور کوئٹہ اسپتال میں ہوئے دہشت گردانہ حملوں کا حوالہ دیا پشتون قوم کے عظیم سیاسی رہنما محمود خان اچکزئی نے، کیونکہ ان دونوں حملوں میں پاکستانی فوج کے پالے ہوئے دہشت گردوں نے 150 طلباء اور 80 سے زیادہ بلوچ وکلا قتل کر دیے تھے۔ PTM کے بچے وہ سلوگن دیتے ہیں، کہتے ہیں وردی۔ اب جو ہم مجھ پہ بدماشی کرتا ہے کراچی میں وہ بھی وردی پوش ہے، جو مجھ پہ بدماشی کرتا ہے کوئٹہ میں وہ بھی وردی پوش ہے۔ ہم کیا کریں؟ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، صرف 2 منٹ۔ پشاور میں چھوٹے معصوم بچوں کو سینکڑوں کی تعداد میں ٹھک 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 مار دیا گیا، اور ہمیں صرف یہ کہہ دیا گیا کہ جی یہ تو مولانا فضل الرحمان کا چھوٹا بھائی فلانا خان تھا، بس۔ یہ کافی نہیں میرے بھائی۔ آپ نے کوئٹہ میں 80 کے قریب 50 وکیل تھے، 80 سول اسپتال میں جس کے صرف 4 دروازے ہیں، ہر جگہ 2 FC والے کھڑے ہیں۔ یہ آپ کا پرندہ ہوا کیسے پہنچا؟ پھر ہماری پولیس کو 500 بچوں کو آپ نے بلایا غیر مسلح کر کے، 4 آدمی کو چھوڑ کر سینکڑوں نے اپنے مار دیا۔ اس طرح بابا ہمارا خون اتنا ارزان نہیں ہے۔ PDM یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی نے بتایا کہ وہ تمام اپوزیشن جماعتوں اور PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو مصر اور ترکی کی طرح انقلابی تحریک چلانے کا مشورہ دے چکے ہیں، کیونکہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے سے پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے اب خونی انقلاب ہی واحد راستہ ہے۔ یوں بھی تو پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں بنیادی اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے بے گناہ شہریوں پر تشدد کا قہر برپا کر رہی ہیں، اور دارالحکومت اسلام آباد تک میں آئے روز پاکستانی شہریوں کا خون بہا رہے ہیں۔ اب بات پاکستان میں بنیاد پرستی اور دہشت گردی کی حکومتی سرپرستی کے دستور کو لے کر عالمی برادری میں بڑھتی تشویش کی، کیونکہ اس دستور کی وجہ سے پاکستان میں اقلیتوں اور خواتین کے خلاف امتیازی سلوک اور ظلم و زیادتیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی سچائی کے چلتے ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے جاری کی گئی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ میں 156 ملکوں کی فہرست میں پاکستان 153ویں نمبر پر آیا ہے۔ کیا برا تھا ورنہ اگر ایک بار ہوتا، لیکن پاکستانی معاشرے میں بڑھتی انتہا پسندی اور منافرتی جنون کے دم گھوٹو ماحول میں خواتین کو ہر پل مر مر کر جینا پڑ رہا ہے۔ اس سچائی کی تصدیق WEF یعنی ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ گلوبل جینڈر گیپ 2021 میں بھی کی گئی ہے۔ گلوبل جینڈر گیپ سروے رپورٹ میں پاکستان کو 156 ملکوں کی فہرست میں 153ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بنیاد پرست پاکستانی معاشرے میں خواتین کے ساتھ نہ صرف تعلیم اور روزگار میں سوتیلا سلوک بڑھا ہے، بلکہ خاندانی جائیداد میں حصہ دینے کی بجائے فرسودہ روایات اور قوانین کی آڑ میں
خواتین کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے۔ ہم وقت کے ساتھ جو ہے وہ مزید پیچھے کی طرف گئے ہیں۔ آپ سمپل دیکھ لیجئے کہ جو فیکٹری میں ورکرز کام کرتی ہیں، خواتین خاص طور پر کام کرتی ہیں، پہلے جو 2 سال پہلے کا جو ڈیٹا تھا وہ یہ تھا کہ 25-24% جو ہے وہ عورت پورے لیبر فورس کا وہ کام کر رہی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ پرسنٹیج 20 کی پر چلی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیں، ہیلتھ میں دیکھ لیں، تو یہ رپورٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل درست ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم یعنی WEF کی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2021 میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں چند خواتین ہی اعلیٰ سرکاری عہدوں پر پہنچ پاتی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی مردوں کے مقابلے خواتین کو بہت کم تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ نتیجتاً پاکستان میں خواتین اور مردوں کی آمدنی میں خاصا فرق رہتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی خواتین کی انکم مردوں کی انکم کے مقابلے 16.3% ہوتی ہے۔ یہی نہیں، پاکستان میں پشتینی زمین جائیداد اور عدل و انصاف میں بھی خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک بڑھ رہا ہے۔ جب ریاست ہم سے ہمارے حقوق چھینتی ہے، وائلیٹ اور ڈینائی کرتی ہے، جب عدالت سے ہمیں انصاف نہیں ملتا، جب حکومت ہمیں ڈیولپمنٹ اور ترقی کے نام پر گھروں سے نکال دیتی ہیں اور زمین پر قبضہ کر لیتی ہیں، جب عورت دوست قانون سازی کے باوجود ہم محفوظ نہیں ہیں، اس کو ریاست کا فدری تشدد کہتے ہیں۔ پاکستان میں کبھی خواتین کی غیرت، کبھی جھوٹی شان و شوکت، تو کبھی کاروکاری جیسے بد چلنے کے جھوٹے الزام لگا کر بے گناہ لڑکیوں اور خواتین کا جنسی استحصال روز کا معمول بن چکا ہے۔ فرسودہ لوک روایات اور قبائلی جرگوں کی آڑ میں درندگی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے پاکستان میں ہر سال 1000 سے زیادہ خواتین آنر کلنگ کی بھیٹ چڑھا دی جاتی ہیں۔ جب جرگا اور پنچایت کے فیصلے کرتے ہیں کہ عورت، ٹرانس اور نان بائنری لوگوں کے جسم کو اپنی جھوٹی غیرت کے نام پر جیسے چاہے استعمال کریں اور ریاست ہمیں بچاتی نہیں ہے، تو یہ بھی ہم پر ریاستی تشدد ہے۔ پھر ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ جب ریاست مسلسل ہماری نگرانی کرتی ہے، جبری گمشدہ کرتی ہے یا قتل کر دیتی ہے، یہ ریاستی تشدد کی بدترین صورت ہے۔ ہمارے حق کا تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جدیدیت کے اس دور میں بھی مردوں کی بالادستی والے پاکستانی معاشرے میں خواتین کے خلاف امتیازی سلوک اور ظلم و زیادتیوں میں سال در سال اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں بنیاد پرستی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی اسے فروغ دے رہی ہے۔ ان مشکل حالات میں انٹرنیشنل ویمن ڈے کے موقع پر پاکستان میں دبی کچلی خواتین میں بیداری لانے کے لیے سول سوسائٹی کی جانب سے اب ہر سال آزادی مارچ نکالے جا رہے ہیں، لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں بنیاد پرست تنظیموں کی جانب سے خواتین اور انسانی حقوق اداروں کی مثبت کوششوں کی پرزور مخالفت ہی نہیں، بلکہ خواتین کے آزادی مارچ پر حملے تک کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں کووڈ-19 پر حکومتی لاپرواہی پر سابق پی ایم شاہد خاقان کی سیاسی تنقید۔ بہرحال وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔
پاکستان کے سندھ صوبے کے سہون شریف قصبے میں صوفی حضرت شہباز لال قلندر کی درگاہ پر پولیس اور عقیدت مندوں کے مابین ہوئے تصادم کے نتیجے میں سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے۔ اس کی وجہ رہی عالمی وبا کورونا وائرس کی تیسری لہر کے مد نظر سندھ صوبائی حکومت کی جانب سے درگاہ کو 10 روز کے لیے بند رکھنے کے احکامات جاری کرنا۔ سہون شریف میں درگاہ کو بند کرنے کے حکومتی فرمان سے ناراض عقیدت مندوں نے پولیس پر پتھراؤ کرتے ہوئے سرکاری گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ تشدد کے اس واقعے کے لیے پولیس کے لاپرواہ رویے کو ذمہ دار بتایا گیا، کیونکہ اس وقت صوفی شہباز لال قلندر کی درگاہ پر سالانہ عرس میں ہزاروں عقیدت مند دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے سوابی ضلع میں ATC یعنی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج آفتاب خان آفریدی کی گاڑی پر قاتلانہ حملے سے خوف و دہشت پھیل گیا۔ اس حملے میں جج آفتاب آفریدی اور ان کی اہلیہ سمیت کئی افراد مارے گئے۔ اس حملے کی تحقیقات کے لیے مقتول جج کے بیٹے کی سربراہی میں بنی پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے 5 مشکوک افراد کی گرفتاری کے دعوے کیے۔ سوابی میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج آفتاب آفریدی کے خاندان پر حملے کی وجہ ذاتی دشمنی بتائی گئی اور FIR میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ عبداللطیف آفریدی اور ان کے بیٹے سمیت 8 افراد نامزد کیے گئے، لیکن عبداللطیف آفریدی نے اپنے خاندان کے خلاف FIR کو خود کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش قرار دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے بہت قریبی رہے PTI کے جہانگیر ترین کو قانونی شکنجے میں لینے کی حکومتی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں چینی گھوٹالے کی تحقیقاتی رپورٹ میں جہانگیر ترین کا نام آنے پر عمران خان حکومت نے انہیں لندن بھیج دیا تھا، لیکن پاکستان لوٹنے کے چند مہینے بعد ہی سرکاری ایجنسی FIA نے اپنی خفیہ تحقیقات کے بعد جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی کے کئی مقدمات درج کروا دیے ہیں، لیکن جہانگیر ترین نے FIA کے تمام الزامات کو بے بنیاد بتاتے ہوئے سیاسی انتقامی کارروائی بتایا۔ پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں واٹر بورڈ کے لاپرواہ رویے اور ناقص کارکردگی کی ایک تازہ مثال تھٹا علاقے میں واٹر سپلائی لائن پھٹنے کی وجہ سے لاکھوں گیلن پانی ضائع ہونے سے سامنے آئی۔ اسی طرح کراچی میں انڈر پاس کے اوپر سے گزرنے والی واٹر سپلائی لائن پھٹنے پر ٹینکر مافیا نے ہزاروں گیلن پانی چوری کیا اور کراچی واٹر بورڈ کے چوری کے پانی کو متاثرہ علاقوں میں منمانی قیمتوں پر فروخت کیا۔ آخر میں بات عالمی وبا کووڈ-19 کی تیسری لہر بے قابو ہونے کے سبب پاکستان میں پیدا شدہ سنگین حالات کی۔ حالانکہ کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں اور شرح اموات میں مسلسل اضافے کے بعد عمران خان حکومت نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے، لیکن پاکستان میں عالمی وبا کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے لیے اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران عمران خان حکومت کے لاپرواہ رویے کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور عالمی وبا کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے فوج کے زیر کنٹرول بنے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یعنی NCOC کے چیئرمین اسد عمر لوگوں کو SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایات دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت 4 صوبوں میں کووڈ-19 کی تیسری لہر پوری طرح بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں نوویل کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے اور پاکستان میں حفاظتی تدابیر یعنی SOPs نظر انداز کرنے والے کاروباریوں اور لوگوں کے خلاف حکومتی کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کی اپوزیشن پارٹی PML نون کے پارلیمانی لیڈر اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کورونا وائرس جیسی عالمی وبا کے پھیلاؤ سے پیدا شدہ سنگین صورتحال کے لیے عمران خان حکومت خصوصاً NCOC کے غیر سنجیدہ رویے کو قصوروار ٹھہرایا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے آج تک ایک ٹیکہ نہیں خریدا۔ ایک ٹیکہ 15 لاکھ ہم نے
چین نے اپنے شہریوں کو محروم کر کے پاکستان کے شہریوں کے لیے ٹیکے بھیجے 15 لاکھ، اور میرا خیال اسی طرح یورپ سے کوئی ٹیکے آئے، پتہ نہیں 15 لاکھ ہیں، 20 لاکھ ہیں، 30 لاکھ ہیں، ایک وہ بھی ہیں۔ تو آج خیرات لے کر ہم کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ این سی او سی کا اور اس حکومت کا کمال ہے۔ یہ کوئی قیامت آ جاتی، آپ 5 کروڑ ٹیکوں کا آرڈر دیتے، 5 کروڑ ٹیکے کتنے کے ہیں؟ 50 ارب روپے کے، 60 ارب روپے کے، 100 ارب روپے کے۔ یہ کووڈ میں جو آج 1 سال بعد بھی آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، ان کا روزانہ جو خرچہ ہے حکومت پر وہ اربوں روپے میں جاتا ہے۔ ہم آج تک ایک ویکسین نہیں خرید سکے، دنیا کا واحد ملک ہے جس نے کوئی ویکسین نہیں خریدی۔ میں وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے پرائیویٹ سیکٹر کو ویکسین امپورٹ کر کے بیچنے کی اجازت دی ہے، واحد ملک ہے۔ یہاں پر ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر سے ویکسین لائیں گے، اور ان کے دام بھی جو ہے وہ کابینہ سیٹ کرتی ہے۔ کابینہ کو اور کوئی کام نہیں ہے، ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے؟ کابینہ کووڈ کے دوائی کی قیمت کابینہ سیٹ کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دنیا میں کہیں بھی کووڈ ویکسین فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں کہاں سے ویکسین لے کر آ رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ کس سے ویکسین خرید رہے ہیں؟ جب ملک میں لوگوں کو ویکسین میسر نہیں ہے، حکومت اپنا کام نہیں کر رہی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔